उसने पैन केक्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी रखी थी और साथ में फ्रेंच टोस्ट भी बनाए थे। वो लड़की एक चाय का कप नहीं बना सकती थी। उसने हदात के लिए ये दोनों चीज़ें बनाई तो उसे खुशी हुई। ग्रेप जूस का सिप लेते हुए उसने इंतज़ार किया कि सिकंदर फ़ोन उठाए, मगर फ़ोन बंद था। मरवर तो नहीं गया कमीना, हनान पे अब जोर डालना होगा। उसने फ़ोन टेबल पे रखा और कांटों और छुरी से पैनकेक्स को काट कर खाने लगा। 5 मिनट बाद बख्त नीचे आई। ब्लैक पैंट और नेवी ब्लू स्वेटर ड्रेस में दुल्हे दुल्हाए चेहरे और बालों की ऊंची पौनी बांधे सिंपल मगर अच्छी लग रही थी। कैसा बना? बख्त ने चहक कर टोस्ट उठाते हुए उससे पूछा, जो एकदम खाते हुए बोला, तुमने सायरा से तो मदद नहीं ली? बख्तावर बुरा मनाने की बजाय खुशी से बोली, क्या अच्छा बना है सच में? उसने हदात से कांटा लिया और बाइट ली। वाकई अच्छा बना था। ये किस खुशी में था? अब तो मुझे 2 घंटे मज़ीद वर्क आउट में लगाने पड़ेंगे। वाओ, इट्स टू गुड बख्तावर, तुमने कमाल कर दिया। और ख़बरदार, आपने 2 घंटे तो क्या 2 सेकंड भी वर्क आउट किया तो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि आपको ताकत मिले। और आज नो कॉफ़ी नो प्रोटीन शेक, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक इन सब पे पाबंदी। मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम मीठा डालना तो नहीं भूल गई थी? इसीलिए तो चॉकलेट स्प्रेड ली। उसके दुरुस्त तज्जिए पर बख्त ने एकदम उसे देखा। वह उसे तंग करती नज़रों से देख रहा था। नहीं तो मतलब अब कीड़े निकालने के लिए मौका नहीं मिल सका तो आप ऐसी बात करेंगे? उसने हदात का ग्लास उठाकर जूस का सिप लिया। हदात उसे मज़ीद छेड़ना चाहता था मगर सिकंदर का ख्याल आते ही बोला, सिकंदर से कब बात हुई थी तुम्हारी? बख्तावर ग्लास रखते हुए चौंकी। मामा से तो बात 3 दिन पहले हुई थी। फिर उनका मैसेज कल आया था कि वो कुछ दिन बिजी हैं, बात नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा मैसेज करते रहिएगा। क्यों, खैरियत तो है ना? मामा से आपकी कब बात हुई? हदात ने कुछ सोचकर एलेक्स को कॉल करने का फैसला किया। जावेद तो था ही भा का वफादार चमचा, मगर एलेक्स भी वफादार था। लेकिन हदात को कुछ बातें उससे ज़रूर पता चल जाती थी क्योंकि हदात ने भी उसके लिए बहुत कुछ किया था। तुम नाश्ता करो, मैं अभी आया। दवाई ले लीजिएगा। बख्तावर उसके उठते हुए देखकर अपना फ़ोन उठाने लगी जो सामने टेबल पे पड़ा था। थोड़ा और पियो रे, बस मेरी जान, 5-6 चमचे रह गए हैं। सिकंदर उसे सूप पिला रहा था और रिमशा सूजे हुए मुंह और गर्दन लिए बिस्तर पे नीम दराज बुखार में तपी सख्त तपे हुए मूड में थी। मुझे मतली आ रही है सिकंदर। जब कुछ खाओगी नहीं तो तबीयत खराब होगी ना, चुप करके खाओ। अगर ठीक नहीं होगी तो फ़्लाइट कैंसिल करवानी पड़ेगी। फ़्लाइट? यहाँ मैं मरने वाली हूँ। मैं और आपको फ़्लाइट की पड़ी है। अब बोलो मत, जल्दी से ख़त्म करो ताकि दवाइयाँ दूँ तुम्हें। आराम करो, दोपहर तक अंकल आंटी आ जाएंगे। उन्हें सही हालत में मिलो, नहीं तो अंकल जितने भी अच्छे से ही उन्होंने मेरा मुंह सुझा देना है कि मैंने झट बीमार कर दिया। दर्द तो नहीं हो रहा ना? वो उसको सूप पिलाते हुए उसके चेहरे के नक्श पे गौर करने लगा जो सूप हलक में उतारने से खींचे जा रहे थे। नहीं, आप प्यार कर दें, दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। रिमशा जल कर बोली। सिकंदर उसके तपने पे परेशान हो गया, साथ में ज़रा हंसा। ये बड़ी क्रिंजी बात कही तुमने स्वीट हार्ट, तुम कब से ऐसी बातें करने लगी? सिकंदर ने बाउल रखा और रुमाल से उसके होंठ साफ किए। रिमशा ने आंखें बड़ी करते हुए उसे देखा। सुर्ख नाइट ड्रेस में वो फूला हुआ लाल भालू लग रही थी। अभी इरहा उसको देखकर भालू कहकर गई थी और सिकंदर ने रे के उतरे चेहरे को देखकर इरहा को ठीक ठाक डांटा था। वाह दादो, आप दादो नहीं दाऊद, आप क्रिंजी हरकतें करें और बातें कर सकते हैं, मैं बात भी नहीं करूं। सिकंदर ने रिमशा का पीछे तकिया ठीक किया। सिकंदर की आंखों में सुर्खी थी, वजह सारी रात जागने की थी। जब जब रे बीमार होती थी उस दिन सिकंदर पे नींद हराम हो जाती थी। हालांकि कभी कभी फ़िक्र की बात नहीं होती थी। रिमशा और ख़ुद की तसल्ली पे वो सोने की भी कोशिश करता था, मगर दिल अजीब सा उसे बेचैन कर देता था, जिसके बाइस वो चाह कर भी सो नहीं पाता था। अभी रिमशा ने कहा था वो सोच है, जिसे सिकंदर ने नज़रअंदाज कर दिया। रे के मामले में वो अक्सर सोचता था कि ऐसी क्या बात है जो उसे बेबस कर देती है। उसका जवाब ना तो किसी के पास था ना उसके पास, बस वो तकदीर का चालन समझकर आगे बढ़ जाता था, मगर एक लम्हे के लिए ठिठक ज़रूर जाता था। सिकंदर ने कंबल दुरुस्त करते हुए उसे शरारती नज़रों से देखा, फिर बोला, व्हेन आई से व्हाट कैन आई से, व्हेन इट कम्स टू यू आई बिकम अ गुफी लवर।
کیا کہوں، جب تمہاری بات آتی ہے تو میں اہم کانا عاشق بن جاتا ہوں۔ رمشا کو بڑی ہنسی آئی، مگر وہی بات بیچاری ٹھیک طرح سے نہیں ہنس سکتی تھی۔ سکندر کھڑے ہو کر اب ٹرے میں چیزیں رکھ رہا تھا، جب اسے لگا اونچی آواز میں کوئی بڑبڑا رہا تھا یا شاید گا رہا تھا۔ رمشا بھی چونک اٹھی، پھر ایک دم اسے احساس ہوا یہ ارہا کی آواز ہے، مگر اس کی اتنی اونچی آواز ایسے کیوں آ رہی تھی جیسے وہ مائک سے بول رہی ہو؟ پاپا، فی نا پاپا، او پاپا، شائن پاپا۔ سکندر ایک دم تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آیا۔ اب تو آواز بالکل صحیح سے آ رہی تھی اور پیچھے میوزک بھی چل رہا تھا۔ یہ میوزک بھی بڑا جانا پہچانا تھا۔ سکندر ایک دم تیزی سے جم کے ساتھ موجود کامن روم میں گیا جو لاؤنج کی طرح تھا۔ وہاں حنان، سکندر اور حداد تو کبھی کبھی جمال عظیم بھی موجود ہوتے۔ ایکس باکس پول بریکٹ وقت کی سالگرہ پہ اس کی فرمائش پر سکندر نے مشین اور مائک سیٹ اپ کروایا تھا تاکہ سب پتہ نہیں کون سی گیم کھیلیں اور گانے کا کمپٹیشن ہوتا جس میں ہمیشہ سکندر اپنی خوبصورت آواز میں جیت جاتا اور حداد کی بےسری آواز میں ہارنے کے ساتھ ساتھ سب لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے تھے۔ اب سکندر سمجھ گیا تھا ارہا کو کسی نے مائک پکڑایا ہے اور وہ گانا گانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کامن روم کا دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا الیکس جھکا ارہا کے لیے بھاری مائک کو تقریباً پکڑے اس کے گانے کو انجوائے کر رہا تھا، جبکہ ارہا مائک کو پورا پکڑنے کی کوشش میں بار بار الیکس سے مائک چھین رہی تھی۔ جاوید سامنے صوفے پہ بیٹھا کسی کام میں مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ با کو دیکھتے ہی ایک دم الرٹ ہو گیا۔ ارہا نے باپ کو دیکھا تو مسکرائی۔ پاپا ای، پاپا، پاپا ٹی ٹی۔ ارہا اب مائک کو چھوڑ کر ٹی وی کی طرف اشارہ کرنے لگی جہاں پہ اس نے تھوڑی دیر پہلے سکندر کو اسٹوڈیو میں گاتے ہوئے دیکھا۔ بس جی، ارہا نے پاپا کو گاتے ہوئے دیکھ لیا، سمجھو اب اس کا فرض تھا گانا گانا، اور اس نے باپ کے ہاتھوں سامنے مائک دیکھا تو اس کو مائک بھی چاہیے تھا۔ سکندر جیسا مائک تو نہیں تھا، مگر الیکس کے دیے ہوئے مائک سے ارہا نے کام چلا لیا تھا۔ یہ بچی نہیں تھی، یہ کچھ اور ہی تھی۔ آج کل کے زمانے میں بچے اب بچے ہی نہیں رہے تھے، مگر ارہا کچھ زیادہ ہی شارپ آبزرور تھی۔ مرتضیٰ بیچارہ ابھی تک ایک لفظ نہیں بول پایا تھا اور ارہا اسی عمر میں بڑے بڑے الفاظ زبان پہ لے آئی تھی۔ سکندر نے جاوید کو سنجیدہ نظروں سے دیکھا۔ جاوید تو ڈر گیا، البتہ الیکس ناسمجھی سے کبھی بھاگ کو تو کبھی جاوید کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیچھے دیکھا کہیں رے تو نہیں آ گئی، پھر اس نے دروازہ بند کیا، پھر دھیمی آواز میں دھاڑا، کس کی اجازت سے تم نے میرا تحفہ خراب کرنے کی کوشش کی؟ جانتے ہو نا میں نے رے کو اس کی اینیورسری میں سرپرائز کرنا تھا۔ عقل کو کہاں بھیج آئے ہو؟ اگر وہ سن لیتی تو تم لوگوں کو میں بریکٹ۔ وہ کچھ بری بات کہنا چاہتا تھا لیکن سکندر کے دھاڑنے پر اب ارہا بڑی بڑی آنکھیں نکالے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اسے سنا دیا، جو 20 گھنٹے تو بس اسی بات کا ذکر ہوگا، یا تو گائے گی یا بولے گی پاپا ٹی وی۔ رے نے سمجھ جانا ہے، پھر سارا کام بگاڑ دیا تم لوگوں نے۔ اصل سرپرائز کیا ہے یہ آپ کو بتاتے چلیں۔ بختاور اور حداد سوئٹزرلینڈ میں 2 مہینے رہنے کے بعد پاکستان آئے تھے، وہ بھی بس 1 ہفتے کے لیے۔ سکندر نے حداد کو ضروری میٹنگ کرنے کے لیے بلایا تھا، ڈرگ ایڈکٹ کے متعلق ڈسکشن کرنے، اور بختاور کو ماما سے ملنے کا موقع چاہیے تھا۔ 1 ہفتے اس کے لیے بہت کم تھے، مگر اس کے لیے کافی تھے، کیونکہ اس طرح حداد کے کام کا خرچ ہوتا۔ اس کی آمد کے دوسرے دن حداد اور سکندر کامن روم میں فیفا کھیل رہے تھے۔ رمشا کی نانو بھی یہاں آئی ہوئی تھی کیونکہ حداد یہاں پہ رہ رہا تھا۔ سکندر کا بس حکم تھا کہ وہ جمالی کی بجائے اس کے گھر میں رہے گا، اور با کا حکم کون ٹال سکتا تھا۔ رمشا نانو کو گیسٹ روم میں لے گئی اور وہیں ان کے ساتھ گپوں میں لگ گئی۔ بختاور تھوڑی دیر کے لیے اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی تھی، پھر ارہا کو اٹھائے وہ بھی کامن روم میں آ گئی۔ حداد 1 میچ جیت گیا تھا اور خوشی سے سکندر کو ناک چڑھا کر اونچی اونچی سیٹی بجا رہا تھا۔ سکندر اسے بہت تیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کرتا، بیچارے کو ہارنا نہیں پسند تھا، مگر وہ اپنی بھانجی کے شوہر کو مارنے سے رہا، اور وہ بھی تب جب اس کے بازو میں اس کی بیٹی موجود ہو۔ ارہا کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، وہ صبح سے وقت کے ساتھ نکلی ہوئی تھی، بیچاری نے تھکنا ہی تھا۔ سکندر اس کی سوتی جاگتی حالت دیکھ کر اٹھا۔ اسے مجھے دے دو، تم اگر تھکی ہوئی ہو تو جاؤ آرام کر لو۔ بختاور نے ارہا سکندر کو دی اور ارہا باپ کے بازوؤں میں آ کر اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ سکندر نے اس کے بالوں کو چوما۔ بختاور آہستگی سے بولی، نہیں، آپ اسے لٹا کر آئیں، اتنا عرصہ ہو گیا ہم نے باتیں نہیں کی۔
باتیں کریں گے اور کچھ پلان نہیں کرنا تھا آپ کو؟ وقت کے یاد دلانے پر سکندر نے سر ہلایا، پھر ارہا کو احتیاط سے پکڑے اس کے کمرے کی طرف لے گیا۔ حداد نے پیپسی کے کین کا سپ لیا، پھر اسے دیکھا تو بولا، امی کے پاس سے کیوں اٹھ کر آ گئیں؟ کیا رمشا نے باتوں میں تمہیں پیچھے چھوڑ دیا؟ وقتاور ہنسی، پھر حداد کے سائڈ پہ موجود راکنگ چیئر میں بیٹھی۔ واقعی میں آپی کے بہت اٹیچمنٹ ہیں بڑی امی سے۔ میں نے انہیں پرائیویسی دینے کا سوچا تاکہ میری موجودگی میں جھجک کر باتیں نہ کریں یا تمہارے سامنے بچوں کے بارے میں باتیں نہ کریں، اس لیے تم اٹھ گئی ہیں نا؟ بختاور حداد کی درست بات پر منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ حداد نے ہاتھ بڑھا کر تھوڑی سے اس کا منہ بند کیا۔ بختاور نے خود کو سنبھالنے کے لیے اسے گھورا، پھر تیزی سے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حداد شرارت سے بولا، تو کیسی بات ہے؟ امی نے کہیں پوتے کی ڈیمانڈ تو نہیں کر دی؟ حداد باز آ جائیں، ماما کسی بھی وقت آ جائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے اس شخص سے بڑا ہوں میں، اس کی بچی ہو گئی ہے اور میں ابھی تک ایسے ہی بیٹھا ہوں۔ بختاور نے اس کی بات کاٹی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی میں بہت چھوٹی ہوں، آپ کو سنبھالنا مشکل ہے۔ ایک اور جیسن مومبا ہائے اللہ، حداد آپ کا بیبی تو ویسے ہی بہت بڑا ہوگا کیونکہ آپ جو اتنے بلکی ٹائپ ہیں۔ حداد نے تعصب سے سر ہلایا، میرا بچہ تمہارا تو کچھ نہیں لگے گا نا؟ اور بچی محبت کرنا جان گئی، شادی بھی کر لی، مگر بچے کی بات آئی تو میں ابھی بچی ہوں۔ حداد پلیز چپ ہو جائیں، ماما نے سن لیا تو عجیب شرمندگی ہوگی۔ مجھے بیٹی چاہیے، وہ بھی ارہا کی جیسی۔ حداد نے اس کی بات پہ یہ جواب دیا، ہاں بازار سے ملتے ہیں نا بچے، جیسے بڑے آرام سے فرمائش کر رہے ہیں۔ سوری حداد، میں نے ابھی پڑھائی مکمل کرنی ہے، پھر سوچیں گے بیبیز کے بارے میں۔ کس کے بارے میں سوچو گے؟ سکندر کی بات پہ بختاور کی بولتی ہی بند ہو گئی۔ اس نے دیکھا سکندر حداد کو دیکھتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھنے لگا، جو کہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں ماما، بابا آرام سے سو گئی؟ ہاں مجھے لگا بیڈ پہ لٹاؤں گا تو پھر اٹھ جائے گی، مگر آج زیادہ ہی تھک گئی تھی۔ پوری انرجی استعمال کی اس نے تمہاری آمد پر۔ اس کے بعد باتوں کے دوران سکندر نے وقت سے آئیڈیا پوچھا کہ وہ اس دفعہ رے کو ان کی اینیورسری میں سرپرائز دینا چاہتا ہے، کیونکہ پہلے دو میں وہ کچھ خاص کر ہی نہیں سکا۔ پہلے سال تو رے کی پریگننسی نے سوچنے نہیں دیا، دوسرے سال وقت کی شادی نے سوچنے نہیں دیا۔ مطلب بھا نے رمشا کو تحفہ تو دیا تھا، مگر وہ سرپرائز نہیں جو اسے وہ پہلے سال ہی دینا چاہتا تھا۔ حداد نے اس کی بات سنی تو ہنستے ہوئے بولا، سوچنے کی کیا بات ہے، جیسے پہلے سرپرائز کیا تھا ویسے ہی کر دینا۔ اچھے سے ڈنر کے ساتھ چھوٹا سا تحفہ دے دو۔ کیوں ان چونچلوں میں پڑتے ہو؟ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی غلط مثال دو تم۔ وہ جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا سکندر بخوبی سمجھ گیا تھا۔ سکندر اپنی جیب سے ریوالور نکال کر سامنے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے پیچھے ہوا اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر سنجیدگی سے حداد کو دیکھنے کے بعد وقت کو بولا، جو اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی، انہیں چھوڑے ماما، آپ انہیں پیرس لے جائیں، وہاں پر آپی کو پرپوز کیجیے گا۔ آپ تو کبھی پرپوز کرنے کی نوبت ہی نہیں لائے، سیدھا انہیں اٹھا کر کڈنیپ کر۔ پھر وقت کو یاد آیا حداد کو یہ بات پتہ نہیں تھی۔ حداد اس کی بات ادھوری چھوڑنے پر اپنی آنکھیں گھمانے لگا۔ پلیز اتنا شریف نہیں ہے تمہارا ماما، سب جانتا ہوں میں، تمہاری اور رمشا کی جھوٹی کہانی میں سب آ سکتے ہیں لیکن میں نہیں۔ بختاور اسے گھورنے لگی۔ حداد نے اپنا سر جھٹکا، نہیں میں اس طرح کا کچھ ملتا جلتا ماسکو میں کر چکا ہوں۔ کیا کر چکے ہیں ماسکو میں آپ؟ پھر سکندر کے یاد دلانے پہ بختاور خوشی سے بچوں کی طرح چہکی۔ حداد اپنی 20 سالہ بیوی کو دیکھنے لگا، جو اس وقت 15-16 سال کی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی نہیں لگتی تھی، اس کے ساتھ اس کی حرکتیں اسے اس سے بہت ہی زیادہ چھوٹی بنا دیتی تھی۔ ہاں وہ میں کیسے بھول سکتی ہوں، آپ ہی اتنا شرمندہ ہو گئی تھی۔ ماما آپ بہت کیوٹ ہیں، کاش مجھے کوئی آپ جیسا ملتا۔ حداد اس کی بات سن کر تپ اٹھا، یعنی حد ہی ہو گئی۔ سکندر حداد کے تپنے پر ہنس پڑا، میں تو ڈھونڈ دیتا لیکن تمہیں پسند ہی یہ اولڈ مین آیا تھا۔ نہیں تم تو جیسے 22-23 سال کے ہو نا، رمشا اور تم میں تو عمر کا تو جیسے کوئی گیپ ہی نہیں ہے نا، کاکے ہو نا تم سب۔ اگر میرا رمشا کے ساتھ رشتہ بڑا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہوں۔ بیچارہ اتنا ایج کانشیس نہیں تھا جتنا وقت کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس نے کر دیا گیا تھا۔ حداد آپی اور ماما کا کپل آئیڈیل کپل ہے، ان کی جوڑی کو دیکھ کر تو حداد نے اس کی بات کاٹی، تو نہ کرتی مجھ سے شادی اگر ہمارا کپل تمہیں اوج لگتا ہے۔ حداد اسے جھڑکتا اٹھ پڑا۔ بختاور اپنے اور حداد کے کپل کو یونیک کہنے لگی تھی، مگر حداد نے سنی نہیں۔
बख्तावर सिकंदर को देखने लगी जो अब बख्तावर को देख रहा था। बख्त को हैरत हुई मामा को गुस्सा क्यों नहीं आया। सिकंदर उठकर हदाद की जगह पे बैठा और कोहनियाँ घुटने पे रखे हाथों को बाहम मिलाए बोला, कभी कभी तुम उसके साथ ज्यादती कर जाती हो बख्त। बख्तावर ने सिकंदर को हैरत से देखा। ये मामा ही बोल रहे थे जो किसी का कोई लिहाज नहीं करते थे, किसी के एहसास के बारे में नहीं सोचते थे सिवाय अपने दिल के। ऐसी बात की बख्त को कभी तवक्को नहीं थी। मामा, आपने देखा ना वो हदाद कैसे। सिकंदर ने नरमी से उसकी बात काटी। तुम्हें पता है तुम बाहर परदेश में उसके रहमो करम पे हो, वहाँ मैं भी मौजूद नहीं हूँ। अगर उसे ऐसे तंग करोगी तो वो तुमसे कभी ना कभी बदसन हो जाएगा ना। कि देखो मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और ये है कि उसे मैके वालों के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। हर वक्त मामा मामा। मैं जानता हूँ मेरी बख्ता को मुझसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे मुकाम से ज़्यादा उसका मुकाम बड़ा है। वो मजाजी खुदा है तुम्हारा। बख्त तो एकदम लाजवाब हो गई। मैं जानता हूँ वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही तुमसे ऐसी बात कहेगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो, मगर गैर इरादी तौर पर मेरे से भी खफा हो जाती है, मेरे से भी खता हो जाती है। मैं भी ना चाहते हुए रे को रख के दे देता हूँ। इंसान हूँ, अगर तो वो भी इंसान है, खताएं हो जाती हैं। मुझे आइडियलाइज मत करो, खुदा मेरे से 1000 गुना बेहतर है। अगर ना होता तो कभी मैं तुम्हारी शादी उससे ना करवाता। बेशक तुम्हें उसके अलावा कोई और दिखाई ना देता। मेरी नज़रों में अगर वो तुम्हारे काबिल ना होता तो आज तुम उसकी बीवी ना होती। बख्तावर ने अपना सर झुका लिया। सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ा। लोगों ने कभी उसे इतनी तवज्जो नहीं दी, उसे कभी कुछ समझा ही नहीं। अपनी आधी जवानी तो उसने लोगों की बेहिसी सहते गुजार दी, तो तुम कैसे उससे इतनी तवक्को लगा बैठी कि तुम्हारे लिए वो बहुत जज्बाती और एक्सप्रेसिव हो जाएगा। हालांकि वो तुम्हारे मामले में बहुत एक्सप्रेसिव हुआ है, अपनी हिम्मत से ज़्यादा उसने खुद को तुम्हारे लिए बदला है। इसलिए वक्त उसकी मोहब्बत को जज मत करना, उसे किसी और की मोहब्बत के साथ कंपेयर ना करना। मोहब्बत की तौहीन होगी फिर, जो मेरे लिए भी काबिल कबूल नहीं होगी। बख्त ने अपनी आंखों की नमी को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की, मगर एक आंसू टूट कर सिकंदर के हाथ के पुष्ट पे गिर आया। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है मामा, बहुत कदर है उनकी। मैं कभी मर कर उनकी तौहीन नहीं करूँगी। मैं बस ऐसे ही उन्हें तंग करती हूँ, और आप तो मेरे बाप हैं, आपको कैसे आइडियलाइज ना करूँ। हर लड़की अपने शौहर में अपने बाप की खसूसियात ढूंढती है, मैं भी वही कर रही थी। सिकंदर बेइख्तियार हंस पड़ा। अपने शौहर को क्यों गुंडा बनाना चाहती हो? अच्छा खासा शरीफ आदमी है, ऐसी शराफत कम से कम मेरे सर्कल में तुम्हें नहीं मिलेगी। बहुत ख़ास है वक्त, कोई भी शख्स कम से कम मेरे पास हिम्मत, हौसले और इज्जत से तुम्हारा रिश्ता ना लाता, बल्कि आता ही नहीं। मेरी दहशत ही कुछ ऐसी है। ना सिर्फ आया बल्कि उसने अपनी फैमिली को कन्विंस किया। और ये मत सोचना कि वो रिमशा के लिहाज से आए। नो नेवर, कभी नहीं। सबको अपनी फ़िक्र होती है, अगले वक्त के साथ सेकेंडरी हो जाता है अगर वो पराए घर में चला जाए। बख्तावर एकदम पुरसकून हो गई, फिर एकदम चौंक उठी। मामा, तो क्या मैं भी आपके लिए सेकेंडरी हो गई? सिकंदर ने उसे देखा, फिर उसे घूरा। मेरे लिए तुम सब पहली तरजीह हो, कोई सेकेंडरी वैकेंडरी नहीं है। मैंने बस जनरल बात की, खबरदार तुमने ऐसा सोचा लगाऊंगा एक। और जहाँ तक ये सारी बात कहने का असल मकसद था, हदाद भी मुझे बहुत अजीज़ है। अगर उसके लिए मुझे तुम्हें भी समझाना या डांटना पड़े तो मैं करूँगा, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है और तुम्हारी इज्जत भी करता है। तो मेरा भी फ़र्ज़ है उसकी इज्जत करूँ, उसे डिफेंड करूँ। अच्छा अब बताओ क्या प्लान करना है? मैं चाहता हूँ तुम भी उसे सरप्राइज़ दो। वक्त कुछ कहने वाली थी, हदाद अंदर आ गया। उसके तासुरात कहीं से भी गुस्से वाले दिखाई नहीं दे रहे थे। सिकंदर ने उसे देखा तो अपने अबरू ऊपर किए। क्या कुछ भूल गए या मेरी भांजी से माफ़ी मांगने आए हो? सिकंदर के एकदम बदलते हुए रूप को वक्त हैरत से देखने लगी। सिकंदर एक ना समझ में आने वाली चीज़ था और आज आपी की बात पे इत्तफाक करती थी। हदाद ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा, फिर सर झटका। मेरा दिमाग नहीं खराब, मैं कुछ आइडिया सोचने गया था। यहाँ तुम मामा भांजी के पास बैठते हुए मेरा सिर्फ खून खौलता। सिकंदर ने अपनी मुस्कुराहट को बमुश्किल रोका। हदाद भी कुछ ऐसी कैफियत से दो चार था, बस वक्त नासमझी से अपने शौहर और मामा को देख रही थी। इस तरह देखने पर वो बिल्कुल इरहा की तरह दिखाई दे रही थी। अच्छा तो क्या सोचा तुम्हारे तंग नज़र दिमाग ने? बख्तावर को शायद ये आइडिया पसंद आए। बख्तावर ने हदाद को देखा तो फिर एकदम झटके से वो तेज़ी से उठी। ओ यस हदाद, यू आर सो जीनियस। बस तय हो गया। मामा तैयारी करें,
میں ابھی جاوید بھائی سے بات کر کے آئی. بہت سے کام کرنے ہیں ماما. آپ نے جو آپی کے ساتھ جتنے لمحے قید کیے ہیں ویڈیو یا پکچرز کی صورت میں وہ مجھے دیں. میرے پاس صرف 5 دن ہیں. اللہ اللہ مجھے اپنی نظروں کے سامنے یہ سب کام کرنے ہیں. بخت کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی. حداد مزے سے سکندر کے ساتھ بیٹھا. سکندر نے اسے دیکھا پھر بولا یہ مجھ سے تصویریں اور ویڈیوز کیوں مانگ رہی ہے؟ کیا ہے اس کے ذہن میں؟ تم نے پالا ہے اسے, تمہیں نہیں پتا کیا سوچ رہی ہے یہ؟ اور اس کا جواب سکندر کو بہت جلد مل گیا تھا. یہ میں نے پوری رات جاگ کر لکھا ہے ماما, آپ کو یہی کہنا ہوگا, مجھے نہیں پتا. سکندر نے پیپر پکڑ کر حداد کو دیکھا جو اپنی ہنسی روکنے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھ کر سنجیدہ نظر آنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. سکندر کی آنکھوں میں پٹی باندھ کر وہ اسے جاوید کے بتائے ہوئے اسٹوڈیو میں حداد کے ساتھ لے کر آئی تھی, اور اب سرپرائز بتا کر اب گانے کے بول اس نے کاغذ میں لکھے اسے دیے تھے. سکندر نے پڑھا تو بیچارہ خود عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا. صحیح معنوں میں وہ خود کو گدھا محسوس کر رہا تھا اگر وہ یہ گائے When I first laid eyes on you, I know you were my گربا گربو. سکندر نے جیسے ہی پہلی لائن پڑھی حداد کی ہنسی چھوٹ گئی. سکندر نے بخت کو دیکھا جو حداد کو نظر انداز کیے بولی آگے بولے نا ماما. کروا کربو سے زیادہ بہتر رے آف سن شائن ٹھیک نہیں ہے؟ وہ ٹھیک کر لیں گے, آپ آگے بڑھیں. I wasn't aware with this incredible feeling, but every nerves in my body signaled that it was you. یا خدایا, یہ سارا سننے سے پہلے میری جان بچا لینا. حداد ہنس ہنس کے دوہرا ہو رہا تھا. حداد اب اگر آپ آگے سے کچھ بولے نا میں آپ کو باہر بھیج دوں گی. بخت اب تیز لہجے میں بولی Your existence awoke the inner instinct in me, the impulse to own you, to protect you, to cherish you, because you are mine, baby, you are mine. گانا چیزی تھا لیکن اتنا برا نہیں تھا. اگر سکندر صحیح اور سچے جذبات سے گاتا, آواز تو پہلے ہی اس کی بہت خوبصورت, گمبھیر اور بھاری تھی جو گانے میں دلکشی لے آئی. حداد جو شروع میں ہنس رہا تھا وہ بھی سکندر کے گانے پہ چپ ہو گیا. اب آگے کافی لمبا گانا لکھا ہوا ہے. تم نے کہیں سے یہ بول کاپی تو نہیں کیے بخت؟ بختاور اور حداد ساتھ کھڑے شیشے کے پار سکندر کو گاتے ہوئے دیکھ رہے تھے. میرا دماغ خراب ہے, میں کیوں کاپی کروں گی؟ ہاں کوشش کی تو کچھ لفظ اٹھا لوں, پھر میں نے سوچا کہ میں ایک رائٹر ہوں تو میں گانے کی بجائے کہانی لکھوں گی, آپی اور ماما کی کہانی, کاربن تبرم. It made me feel alive, so damn alive. The calmness I felt in my blood. پھر آگے اتنا لمبا گانا ہے. ہائے میں کہیں بے ہوش نہ ہو جاؤں. آپ سچ کہتے ہیں لفظ بے شک چیزی ہوں لیکن ماما کی آواز مجھے کہیں اور ہی لے گئی, جیسے کبھی کبھی ناول کی فینٹیسی مجھے لے جاتی ہے. ہائے رونا آ رہا ہے. بس کرو ڈرامے باز, میں تو یہ سوچ رہا ہوں کسی نے سن لیا تو الٹا لوگ ماما کو آفر کریں گے, ماما گنڈے سے راک سٹار بن جائیں گے. خبردار ماما کو آپ نے چیزی کہا. جتنے گانے جسٹن بیبر اور فلانا ڈھمکانا کے چیزی ہوتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں. پھر بھی دیکھیں پوری دنیا انہیں سنتی ہے. ماما کو سنتے ہی لوگوں نے باقیوں کو بھول جانا ہے. یہ تو میں جانتا ہوں پوری دنیا پاگل ہے. اگر سکندر کو لوگوں نے سنتے ہی پسند کر لیا تو مجھے یقین آ جائے گا کہ واقعی دنیا بے وقوف ہے. جب وقت نے سکندر کے باہر نکلنے پر اسے بیسٹ وشز دیں اور یہ کہا کہ اگر وہ پبلک ہو جائے تو کیا ہی بات ہو, تو سکندر بتک گیا. میرا دماغ نہیں خراب, یہ سب میں اپنے لیے نہیں رمشا کے لیے کر رہا ہوں. اس سب کا پھر کوئی فائدہ نہیں. کسی چیز کی قدر ختم ہو جاتی ہے اگر وہ بہت سے لوگوں کی نظروں میں آ جائے. میرے جذبات رے کے لیے بہت قیمتی ہیں, میں انہیں ہرگز ضائع نہیں کروں گا. اچھا ٹھیک ہے میرے ابو جی, بس ایک اور کام رہ گیا. یہ ایڈیٹنگ اور میوزک والا کام تو یہ پروڈکشن والے لوگ سنبھال لیں گے. آپ نے بس کل چلنا ہے, مجھے بس پورا دن دے دیں پھر آپ فارغ. سکندر راضی ہو گیا لیکن کل کدھر جانا تھا یہ سمجھ سے باہر تھا. رمشا بختاور کی پلیٹ میں سیلڈ ڈال رہی تھی تو ان تینوں کو دیکھتے ہوئے بولی آج آپ لوگ کہاں غائب تھے؟ نہ اتا نہ پتا, مجھے لگا کہیں دوسرے شہر نہ چلے گئے ہوں. نانا بیچاری بیٹھی رہیں, پھر بڑے ماموں آ گئے انہیں لینے. ارو بھی آج چڑچڑی سی ہوئی بھی ہے, بار بار منہ میں ہاتھ ڈال رہی تھی, ابھی مشکل سے سلایا ہے. وہ بولتے اب حداد کی پلیٹ میں سیلڈ ڈالنے لگی. تم بیٹھو مشی, میں ڈال لوں گا.
آپ ہی بब्बा کے مزید دانت نکل رہے ہوں گے، اس لیے ایسا کر رہی ہوگی۔ آپ نے بتایا تھا نا جب ارہا کے 2 دانت نکلے تھے تو اس سے پہلے ایسا ہی کرتی تھی۔ ہاں۔ داؤد آپ کیوں چپ ہیں؟ سکندر چاول کا چمچ لیتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، پھر بولا میں ذرا تھک گیا ہوں، اس لیے بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ تم لوگ باتیں کرو۔ رمشا نے حیرت بھری نظروں سے سکندر کو دیکھا اور اس کی طرف آ کر اس کا ماتھا چیک کیا۔ بخار تو نہیں ہے؟ تھک گئے ہوں گے۔ گئے کہاں تھے آپ سب؟ وہ مشی اصل میں آپ ہی مجھے اپنی دوست سے ملنا تھا تو گجرات گئے تھے، زیادہ دیر نہیں رکنا تھا، مگر اس کی امی نے روک لیا۔ ماما کا بھی شاید راستے میں کام تھا، اسی لیے وہ بھی ہمارے ساتھ چل پڑے۔ آپ بیٹھے نہ کھڑی کیوں ہیں؟ حداد اسے دیکھنے لگا جو اسے نظر انداز کیے کھانے کی طرف جھک گئی۔ اچھا بخت، اب کل ہم صوفی کلب چلیں گے، اتنے دن ہو گئے ہیں وہاں گئے ہوئے۔ سکندر نئے گھوڑے منگوا کر لائے ہیں، ہارس رائڈنگ کا دل ہو رہا ہے، اور تو اور نیا شیف آیا ہے، اتنے مزیدار کھانے بناتا ہے کہ پوچھو مت۔ پھر اس نے سکندر کو دیکھا جو اب کہیں سے بھی تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ جیلسی سے آگ بگولا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے ماما کو کہیں لے کر جانا تھا، بس اس کام سے فارغ، پھر آپ جہاں کہیں گی وہاں جاؤں گی۔ رمشا ایک دم رک کر بخت کے انداز کو نوٹس کرنے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے کچھ چھپا رہی تھی۔ چندا کچھ لینا ہے تو میں ساتھ چلتی ہوں۔ داؤد کی صبح میٹنگ نہیں ہے؟ ہاں میرا مطلب ہے نہیں رے، بخت کو کل اسلام آباد لے کر جانا ہے، اسے وہاں سے کچھ لینا ہے۔ دوسرا اس کی دوست کی شادی ہو گئی ہے تو وہ وہاں رہتی ہے، اس کو بھی وزٹ کرنا چاہتی ہے۔ مجھے امریکن ایمبیسی جانا ہے، ایک دوست کا کام پھنسا ہوا ہے۔ حداد بختاور اور سکندر کے جھوٹ بولنے پر ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ بختاور نے زور سے اپنا پاؤں حداد کے پاؤں پہ مارا۔ ماموں آپ ہنسے کیوں؟ رے جا کر کلفی لے آؤ تاکہ میں کھا کر اب سونے کی تیاری کروں۔ سکندر کھانا مکمل کرتے ہوئے رمشا کو بولا جو ان سب کے عجیب رویے پہ الجھن میں مبتلا ہو گئی۔ رمشا گئی تو بختاور نے حداد کے بازو پہ ہاتھ مارا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ آپ ہی کو پتہ چل جاتا تو سارا سرپرائز خراب ہو جانا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ میں تم لوگوں کے بونگے جھوٹ پہ ہنس پڑا تھا، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بس ہنسی نکل آئی۔ اس کی کچھ زیادہ ہی ہنسیاں نہیں نکل رہی ہیں؟ بخت اپنے شوہر کو سمجھاؤ، میرے سمجھانے پہ اس نے رونا ہے۔ بیٹا میرا ایک ہاتھ تمہارے پورے وجود سے بھی زیادہ بھاری ہے، آیا بڑا مجھے دھمکی دینے والا۔ سکندر نے عجیب مسکراہٹ سے اسے دیکھا، پھر بولا تم نے اپنے جسم اگر انجیکشن سے اتنا بھیانک کر دیا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر تمہاری بیلٹ میرے سے زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھے آرام سے کچل سکتے ہو۔ میری ہائٹ تم سے 2 انچ کم سے کم بڑی ہے اور میری عقل اور فائٹنگ سکلز بھی تم سے بہتر ہیں۔ آخر کو پرانا اسٹریٹ فائٹر رہ چکا ہوں۔ نہیں، میں تو پہلے کارخانے کا مزدور رہ چکا ہوں نا، جو تم سے مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ آرمی والوں نے تو مجھے اندھوں کی طرح رکھ دیا تھا نا۔ بلیک بیلٹ باکسنگ چیمپئن رہ چکا ہوں، بڑے بڑے پھنے خاں کے منہ توڑے ہیں۔ اوہو، آپ لوگ کس بحث میں پڑ گئے؟ میں ذرا سا کیا گئی، یہاں تو کمپٹیشن لگ گیا۔ داؤد آپ بھی نا ماموں اتنے کم دن کے لیے آئے ہیں اور آپ یہ سلوک کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ بس بچے، یہاں تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، اس سے اچھا میں اپنے گھر چلا جاتا۔ بیوی تو بیوی، بیوی کا باپ، بھائی، ماما جو بھی ہے وہ بھی مجھے نہیں بخشتا۔ نہیں، ابھی منہ توڑنے کی بات کون کر رہا تھا؟ میں کر رہا تھا یا تم؟ ماما، حداد، آپ دونوں کیوں لڑ رہے ہیں؟ بخت بھی ان کے تیز بولنے پر ذرا گھبرا گئی۔ شکر ہے تم نے اس کا نام لے لیا، ورنہ مجھے لگا تم نے کہنا تھا حداد آپ ہی کیوں لڑتے ہیں؟ میری بھانجی کو کچھ مت کہو، ہر وقت اس بیچاری کے پیچھے لگے رہتے ہو، وہ مجھے ڈیفینڈ نہیں کرے گی تو کسے؟ تمہیں؟ داؤد بس، اب رمشا اونچی آواز میں بولی تو سب کو چپ ہونا پڑا۔ اب اگر کسی نے آگے سے کچھ کہا تو میں سب کو اپنے گھر سے باہر بھیج دوں گی۔ رمشا نے سکندر کے سامنے باؤل رکھا۔ یہ گھر میرا ہے تو میرا حکم چلے گا، اور میرا حکم ہے کہ سب خاموشی سے کھانا کھائیں گے، ورنہ میں نے کسی رشتے عمر کا لحاظ نہیں کرنا۔ بختاور نے چپ ہوتے ہی سیدھا رمشا سے باؤل لیا۔ حداد بھی کندھے کو ریلیکس کرتے ہوئے پانی کا گلاس پینے لگا اور سکندر وہ موبائل اٹھا کر اپنی میلز چیک کرنے لگا۔ یا اللہ، چڑیا گھر بنا دیا۔ اگر ارو اٹھ جاتی تو پھر آپ سب اسے ساری رات جاگ کر سلاتے۔ اس کے روب پر حداد مسکرایا لیکن ہنسا نہیں۔ ماما، اب جلدی سے یہ ڈریس پہن کر آئیں۔ سکندر نے گھوم کر دیکھا، بختاور نے بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ ہینگر سے لٹکے انہیں پکڑے اس کے سامنے موجود تھی۔ بخت بہت پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔
बस 2 कॉस्ट्यूम होंगे मामा, प्लीज़ ऐसे मत देखें। अब राज़ी हो गए हैं तो पूरी बात माने ना। यार मुझसे क्या करवा रही हो? जोकर लगूंगा, अच्छी खासी बारो पर्सनालिटी है, ऐसे काम करते हुए अच्छा लगूंगा। ऊपर से फीमेल मेकअप आर्टिस्ट बुलवा ली, रे को पता चला तो गोली मार देगी। मैंने मेल मेकअप आर्टिस्ट का कहा था, ये फीमेल कहाँ से आ गई? ठहरे, आप फिक्र मत करें, कोई जोकर नहीं लगेंगे, बल्कि यू विल लुक डैशिंग हमेशा की तरह। और आपने कुछ नहीं करना, आपको बस आप ही को फिर से अपने आप से मोहब्बत करवानी है, बस मेक श्योर ऑफ दैट। सिकंदर ने हदात और हनान को देखा जो उसे थम्स अप दे रहे थे। सिकंदर कपड़े चेंज करके बाहर आया तो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था, मगर बख्त मजीद मामा को रफ लुक देना चाहती थी। उसने हेयर स्टाइलिस्ट को हदायत की कि इसे मैसी लुक दे। मामा, अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड करें। हाँ ठीक है। अब गिरेबान के ज़रा बटन खोलें। इनकी दाढ़ी प्लीज़ यहाँ से ज़रा ट्रिम कर दें। मामा, इतनी दाढ़ी रफ कर दी है, आपको कब से जेसन मोहम्मा बनने का शौक़ हो गया? सिकंदर ने हनान को देखा जिसकी मुस्कुराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सॉरी, रे को मेरी घनी दाढ़ी पसंद है, मैं उसको सरप्राइज़ कर रहा हूँ या तुम सबको? यार मुझे अब तुझ पे तरस आ रहा है। सिकंदर, तुम्हें डमी बनाना मेरा ख्वाब था, मगर इस तरह तेरे साथ ज्यादती देखी नहीं जा रही। ये रे से मोहब्बत करवा रही है या सबसे? वैसे मामा, मैं स्टाइलिस्ट बन सकती हूँ, बड़ा पैसा है इस फील्ड में। आप तो हैं ही दिलकश, मगर अब तो आपने आग लगा देनी है। वक्त ये वीडियो सिर्फ रिमशा ने देखनी है। तुम तो ऐसे पागल हो रही हो जैसे सिकंदर एलियन के शो में इंटरव्यू देने जा रहा है। मामा को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मामा पहले ही मशहूर हैं। इनके हल्के ज़रा कम कर दें, बाकी सब ठीक है। सिकंदर को जाकर सोफे पर बिठाया। सिकंदर कोहनी के बल मज़े से बैठा उन्हें देख रहा था। हदात ने गहरा सांस लिया। मैं भी सोच रहा हूँ एक अदद म्यूज़िक वीडियो बना लूँ, वहाँ अपने स्टूडेंट को दिखाऊंगा। प्लीज़ हदात भाई, वहाँ बच्चों को हमने शहीद नहीं करवाना। सिकंदर की आवाज़ बदकिस्मती से अच्छी निकल आई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हर कोई मुंह उठाकर म्यूज़िक वीडियो बनाने लग जाए। मुझे डर है अगर ऐना को पता चल गया तो 100 बातें मेरे सामने और 200 बातें मेरे पीठ पीछे करेगी। मुझे बड़ी जलने की बू आ रही है। सिकंदर ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। उसके बाद बख्तावर ने लाइट्स कैमरा एक्शन कहा तो सिकंदर जो घुटने के बल बैठा था एकदम वक्त को रोक चुका था। सर, वो फाइल शायद शेयरिंग फाइल में मौजूद थी। एलेक्स ने वो लगा दी। इरहा ने आपको देखा तो पुरजोश हो गई। वो तो शुक्र है मैं आ गया तो मैंने बंद करवाया, मगर जूनियर भा हमें डांटने लगी। हमने उन्हें बहलाने के लिए वो म्यूज़िक लगा दिया तो फिर जाकर चुप हुई। सॉरी सर, मगर हमने हर मुमकिन कोशिश की थी उन्हें रोकने की। सिकंदर ने उसे घूरते हुए झुक कर उठाया। पापा नो। सिकंदर ने उसे ज़रा सा हिलाया। बंद करो इसे। और हैजुल से कहो खाना ठीक 2 बजे तैयार हो जाना चाहिए। हमारे मेहमान 1 बजे तक आ जाएंगे। और जावेद, मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर देना। रे की तबीयत ठीक नहीं है और शायद 2 कॉल्स मेरी मिस हो गई थी, ऐप से चेक कर लेना और उन्हें कह देना मैं बिज़ी हूँ, रात तक शायद रब्ता कर सकूँ। पापा नो। पापा टी। पापा सनशाइन। पापा ओ पापा। इरहा नो सॉन्ग, नो म्यूजिक। मम्मी हर्ट। ओके नो मम्मी, नो हर्ट। पापा, वो बोलते हुए भी गा रही थी। मम्मी बीमार हैं अरु, मम्मी को दर्द होगा, इसलिए नो। सिकंदर ने उसे गुदगुदाते हुए कहा। इहा हंस पड़ी और ताली मारने लगी। सिकंदर ने कहते हुए दरवाज़ा खोला। उसने देखा रिमशा कड़े तकिए के साथ टेक लगाए सो ही गई थी। शायद दवाई असर कर चुकी थी। सिकंदर ने इरहा को देखते हुए होंठों पे हाथ रखा, फिर दबे दबे कदमों से इरहा के कमरे की तरफ गए थे। मम्मी सो रही हैं, इसीलिए आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सिकंदर ने हदायत की, लेकिन साथ फिर भी उसके मुंह पे हाथ रख दिया। एक लड़की काले यूनिफॉर्म में मलबूस चाबियों का गुच्छा पकड़े आ रही थी। उसके चाल में मजबूती थी, मगर हाथों में लर्जिश थी। वह नाक की सीध में चल रही थी, मगर नजरें बार बार लम्हा ब लम्हा कहीं न कहीं भटक रही थीं। थोड़ी देर वो एक बड़े से दरवाजे के करीब आई। वो लॉक खोलने के लिए बड़ी सी चाबी लॉक के करीब लेकर गई तो हल्के से बल्ब की रोशनी में उसके हाथ सुर्ख धब्बों से भरे हुए थे।
ऐसा लगता था हाथ जल्द बाजी में साफ किए गए हों। लॉक खोलते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही लॉक खुला उसी वक्त बड़े से स्टील के दरवाजे को धक्का देते हुए कोई 3 काले मास्क और काले कपड़े में द्योहिकल आदमी अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में उनके साइज की राइफल और सीने पे गन लगी हुई थी। कोई खतरे की बात तो नहीं? किसी ने भारी भरकम रूसी जबान में उस औरत को कहा, जिसने तेजी से सर हिलाते हुए कहा कि सिक्योरिटी गार्ड बेहोश है, कुछ कैमरे उसने बंद करवा दिए थे, बाकी उसको कुछ नहीं पता। जिस पे वो महज सर हिलाकर उसे बिना कुछ कहे आगे चल पड़े। उनमें से एक आदमी जिसकी हाइट लंबी और कंधे चौड़े थे, उसने अपने बाकी साथी को हदायत दी कि एक दाएं तरफ जाए, दूसरा बाईं तरफ। हालांकि वो जिसे उठाने जा रहे थे उसका रास्ता उन्हें पता था। ना भी पता होता तो ये औरत उन्हें खौफ के आलम में बता देती। बाकियों को दूसरी तरफ भेजने का मकसद सिर्फ एहतियात थी, ताकि जब वो इस तरफ से निकलें तो कोई हमला करने के लिए ना आ पहुंचे। लेकिन उनकी ये गलत फहमी थी। ये कापू का जेल था। अगर उसके साथ कोई दगा कर सकता था तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी, मगर ये जेल के सिक्योरिटी सीक्रेट अलार्म थे, जिसके बारे में सिकंदर के खास बंदों के अलावा किसी को नहीं पता था। वो उसे दगा नहीं दे सकते थे। इरहा नीले काम वाले फ्रॉक में मलबूस शहजादी लग रही थी। वो बाकी बच्चों के साथ भाग रही थी। उसके हाथ में दुरैना की दी हुई पेप्सी की बोतल थी, जो कि आध खुली हुई थी। स्टेज सजा हुआ था। वहाँ सिकंदर के दिए हुए सिल्वर गाउन में रिमशा सिकंदर की आंखों को ठंडक बख्श रही थी। साथ खड़ा हनान बार बार उसे छेड़ रहा था कि वो नजरें हटा ले, मगर सिकंदर उसे नज़रअंदाज कर रहा था। आज हुज़ैफा की मंगनी थी। सब उस छोटी मगर शानदार तकरीब में मौजूद थे। भाग ग्रे सूट और ब्लैक शर्ट में मलबूस बिना टाई के सब में नुमायां लग रहा था, लेकिन वो अपनी शानदार पर्सनालिटी से बेनियाज दिखाई दे रहा था। सामने स्टेज पे बैठा हुज़ैफा भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। रिमशा और ऐना उसे कुछ कह रही थी, जिस पे वो हंसते हुए अपना सर झटक रहा था। खुशगवार माहौल था। अचानक शोर हुआ। सब ने उस तरफ देखा तो सिकंदर का चेहरा सफ़ेद हो गया। दुल्हन की बहन ब्लू कीमती स्टाइलिश कफ्तान में मलबूस गुस्से से आग बगोला दिखाई दे रही थी। उसका नाम नैना था। नैना ने भरी महफिल में इरहा के मुंह पर थप्पड़ मारा, क्योंकि इरहा ने गलती से पेप्सी उसके जूते पे गिरा दी। इरहा थप्पड़ पड़ने पे जोर से रोने लगी। रिमशा भी तड़प के उठी। इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें? जब पीना नहीं होता तो फिर लेके क्यों घूमती हो? ओह, तो तुम हो दहशतगर्द की बेटी। नैना, बिहेव योरसेल्फ। हादी ने ऊंची आवाज में उसे कहते हुए इरहा को उठाया। उसी वक्त सिकंदर आ गया और उसने इरहा को उठाया। रिमशा का गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। मुट्ठियां भींचे वो नैना के सामने आई और तेज लहजे में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पे हाथ उठाने की? तुम इंसान हो कि जानवर? 1.5 बरस की बच्ची पे हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? नैना ने उसे देखा तो हंसी। लो, अब दहशतगर्द की बीवी आ गई। जाहिर है अपने काले करतूत को छुपाने के लिए अब तुम जाहिलों की तरह बहस करोगी। अरू रो रही थी और सिकंदर का बस नहीं चल रहा था वो इस मगरूर लड़की का मुंह तोड़ दे। पापा हर्ट, पापा मी हर्ट, पापा अरू हर्ट। दहशतगर्द इरहा पे बड़े होकर दहशतगर्द बनेगी। दहशतगर्द। एकदम सब हॉल में मौजूद ये लफ्ज बोलने लगे। सिकंदर ने इर्द गिर्द देखा। इरहा रो रही थी। रिमशा को नैना धक्का दे रही थी। सिकंदर हदीद दहशतगर्द है, इसे फांसी हो जानी चाहिए। सिकंदर दहशतगर्द। पापा मी हर्ट। सर, सर। सिकंदर एकदम हड़बड़ा के उठा। वो पसीने से शराबूर था। जावेद सिकंदर के कंधे झंझोड़ते पानी का गिलास थामे उसे फिक्र से देख रहा था। सर, आप ठीक तो है ना? आर यू ओके? सिकंदर ने ना समझी से जावेद को देखा, फिर इर्द गिर्द के माहौल को, तो उसने देखा वो इरहा के बेडरूम में मौजूद था और इजी चेयर पर बैठा शायद थकन के मारे सो गया था। यह ख्वाब था। इरहा को थप्पड़ नहीं पड़ा। उसकी बेटी तकलीफ में नहीं है। या अल्लाह, शुक्र ये ख्वाब था। सर, हाँ मेरी आंख लग गई थी। रे कहाँ है? अरू तो यहीं खेल रही थी। रिमशा मैडम नीचे हैं। इरहा मैडम एलेक्स के साथ बाहर लॉन में हैं। आपका पूछ रही थी वो। उनके अम्मी अब्बू आए हैं। सिकंदर ने नासमझी में सर हिलाया और ग्लास उससे लिया और लबों से लगा लिया। वो इतने भी होश में नहीं था कि ये पूछ सकता कि रिमशा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो कैसे नीचे गई। बार बार डरावना ख्वाब उसको तंग कर रहा था। सिकंदर खुद को ना चाहते हुए भी संभाल कर गंभीर लहजे में कहना पड़ा, ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। उन्हें कहना आंख लग गई थी और ऐसी लगी थी कि 1 मिनट के लिए सिकंदर हिल ही नहीं सका था। पर वो भा था, उसे ही सब संभालना था।
پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے وہ سامنے اپنی بیٹی اور بیوی کی تصویر دیکھنے لگا۔ تم جو کوئی بھی ہو میرے ہاتھوں نہیں بچو گے۔ موت تو دور کی بات ہے، زندگی ایسی لمبی اور تکلیف دے کر دوں گا کہ تمہاری 100 نسلیں یاد کریں گی۔ لیپ ٹاپ بند کرتے وہ کرسی سے اٹھنے لگا کہ صوفے پہ سوئے ہوئے وجود کو دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ جب بھی وہ کام میں بہت زیادہ مصروف ہوتا تو حیا اس کے آفس آ جاتی، اس سے باتیں کرتی، اسے کچھ کھلانے کے لیے وقفے سے کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز اس کے منہ میں ڈالتی، کیونکہ اب مصطفیٰ کو کام کے بوجھ نے کھانے پینے کا ہوش بھلا دیا تھا۔ اوپر سے حیا امید سے تھی، اس بار ان دونوں کی بیٹی ہونے والی تھی۔ اب تو مصطفیٰ اپنے سارے ہوش بھلائے یا تو کام کرتا یا پھر اپنی بیبی گرل حیا کا خیال رکھتا۔ مصطفیٰ حیا کو بہت بار ڈانٹ چکا تھا کہ وہ اس کے انتظار میں بیٹھی نہ رہا کرے، حالانکہ اگر حیا ایسے پہلے کرتی تو وہ اس کو سیدھا کر دیتا۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا حیا اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں توجہ دے، حد سے زیادہ پوزیسو تھا وہ اس کے لیے۔ بیٹوں کی تو خیر اب اسے فکر نہیں رہی تھی، بیٹے اس کے کافی سمجھدار تھے اور ماں کو بالکل تنگ نہیں کیا کرتے تھے، خاص کر الان۔ براق کی کبھی کبھی کھوپڑی الٹی ہو جاتی تھی تب وہ پرابلم میں ہوتے تھے، ورنہ وہ بھی کافی خیال کرنے والا بچہ تھا۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر جمائی روکی اور اپنی چیزیں ٹھیک کرنے لگا۔ دراز سے چھوٹا سا ڈسٹنگ کپڑا نکال کر اس نے ٹیبل کو تقریباً 2 منٹ صاف کیا، اسی کپڑے کو ڈسٹ بن میں پھینک کر اس نے 6 منٹ تو ہر چیز سیٹ کرنے کے بعد کرسی کو سیدھا کر کے اپنے کمرے کا جائزہ لیا۔ بظاہر تو ٹھیک تھا مگر مصطفیٰ کو الجھن ہوئی۔ یہ بات تو بتانا بھول گئے کہ مصطفیٰ کو OCD تھی۔ نہ صرف حیا کو OCD بلکہ صفائی ستھرائی کا بھی OCD تھا انہیں۔ گندگی سے انہیں سخت چڑ اور نفرت تھی۔ واش روم سے ہاتھ دھونے کے بعد وہ حیا کے پاس آیا جس کی ایک ٹانگ اور بازو صوفے سے نیچے لٹک رہے تھے، منہ آدھا کھلا ہوا تھا، بالوں نے اس کا آدھا منہ چھپا لیا تھا۔ اس کے عجیب انداز پر مصطفیٰ کو ہنسی آئی مگر افسوس ہوا کہ وہ اس کی وجہ سے اتنے غیر آرام دہ جگہ پر سو گئی اور وہ ہنس رہا ہے۔ جھک کر اس نے ذرا سا اسے سیدھا کیا، وہ منہ سے شاید مصطفیٰ کا نام لے کر بڑبڑائی اور ہلکا سا کسمسائی۔ مصطفیٰ نے اس کے بال ٹھیک کرنے کے بعد اسے اٹھایا تو حیا کی آنکھیں ذرا سے کھلی، پھر اس نے مصطفیٰ کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ وہ ابھی نیند میں ہی تھی، ہوش میں ہوتی تو مصطفیٰ کو کبھی اسے اٹھانے کا نہ کہتی۔ مصطفیٰ نے اس کے سر پہ پیار کیا اور اسے کمرے میں لے کر گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولنے کے بعد اس نے حیا کو اچھی طرح سیٹل کرنے کے بعد سیدھا ہوا تو دیکھا حیا کا فون بلنک ہوا تھا، اس میں مصطفیٰ کی تصویر لگی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر مصطفیٰ چونکا، یہ تو وہی تصویر تھی جس پر جب وہ پراگ میں ہوا کرتے تھے، لیکن اس ٹائم حیا کو وہ جانتا نہیں تھا، شاید اسے گوگل سے ملی ہو۔ فون کو اٹھا کر اس نے اپنی تصویر دیکھی تو پرانے لمحے کو یاد کر کے وہ مسکرایا۔ وہ پریشان سا لال چہرہ، وہ کنفیوز چھوٹی کالی آنکھیں، وہ پروفیشنل انداز، وہ شرم، وہ غصہ، وہ آگ، اسے پتہ نہیں تھا کہ اسی پل وہ اس کو اپنی انگلی میں لپیٹ چکی تھی۔ If you have stirred me enough, can I place my order؟ اسے لگا وہ مسکرائے گی یا فلرٹ انداز میں ایسی حرکت کرے گی جس کا میکسمیلن مارٹن پہلے سے عادی تھا، مگر اس نے اسے سرپرائز کیا تھا۔ وہ کمپوزڈ ہو گئی تھی، جیسے وہ اسے دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی۔ وہ اس کی بے اختیاری تھی، اس کو روز کا نہیں تھا کہ خوبصورت امیر آدمی کو دیکھ کر اپنا ہوش ہمیشہ کی طرح بھلا دے یا بھلا دینے کا ڈرامہ کرے۔ تم نے جو کرنا ہے میکس، لیکن میں ہرگز تمہاری نہیں بنوں گی۔ مر جاؤں گی لیکن اپنا آپ تمہیں کبھی نہیں سونپوں گی۔ کتنی آتش بھری ہوئی تھی اس کی آنکھوں اور زبان میں، کتنی چھوٹی تھی اس سے مگر کتنی نڈر تھی۔ اس نڈر پن کا وہ دیوانہ تھا۔ اس کی نہ ہونے کا کہہ کر وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اسی کی ہو گئی، اس کے بچوں کی ماں، اس کی زندگی، اس کی بیبی گرل حیا مصطفیٰ۔ مصطفیٰ نے فون ٹیبل پہ رکھا اور اس کے ماتھے پہ پیار کی مہر چھوڑ کر وہ اٹھا اور چینج کرنے کے لیے جانے لگا جب اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے دیکھا اور اپنی آنکھیں گھمائیں۔ اب کیا ہے، اس وقت کیوں فون کیا؟ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر کے اس نے ولی کا فون اٹھایا۔ شیر داؤد سے بات ہوئی میری؟ کاپو سے کیا بات ہوئی تمہاری اور کب؟ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کی پرماننٹ ویزے کی بات کر رہا تھا۔ دوسرا، اس نے کچھ آڈیوز بھیجی ہیں، اس میں ایک عجیب آواز میں اس کی بیٹی کو مارنے کی دھمکی ایک آدمی دے رہا تھا، کچھ اس کی بیوی کو حاصل کرنے کی دھمکی، 1-2 فوٹوز بھی بھیجی ہیں۔
جس میں اس کی بیٹی کی تصویر میں بڑا سا کراس لگا ہوا تھا۔ یہ سب تو مجھے پتا ہے، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کیا کاپو نے مدد مانگی ہے؟ میرے منہ پہ تو کبھی نہیں کہے گا، بڑا انا پرست آدمی ہے۔ تم سے زیادہ انا پرست نہیں ہے، مدد تو نہ ہی کہنا ورنہ گولی سے اڑا دے گا۔ اس نے یہ سب اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اس آدمی کو آئیڈینٹیفائی کر سکوں کہ یورپین بزنس مین میں کون ہو سکتا ہے۔ کام کی بات پہ آؤ ولی، یہ ساری باتیں میرے سے اس کے ساتھ ہو چکی ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کوئی بڑی بات ہے جو تجھے پتہ لگی ہے۔ اب بک بھی۔ اس آڈیو کو ذرا غور سے سننا یار، اور اس کے لفظ بلو کو زیادہ غور سے سن۔ عجیب آدمی ہو، بلو لفظ سن کر کون سا پتہ چل جائے گا کہ وہ آدمی کون ہے؟ تمہیں 12 سال پہلے یاد ہے جب تمہاری میٹنگ ہوئی تھی آرم ڈیلرز اور ڈرگ مافیا سے، اور انہوں نے تم سے ایپ بنوانے کا کہا تھا، اور جس طرح کی ایپ کا وہ کہہ رہے تھے میں سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا تھا؟ ہاں یاد ہے، ولسن مالش اور گونزلا بزنس ایونٹس میں اکثر سامنا ہوتا ہے، تم بھی ملے ہو اس سے۔ مصطفیٰ نے وارڈروب کو سلائڈ کرتے ہوئے اپنا نائٹ سوٹ نکالنے لگا، پھر یاد آیا اس کی عشاء کی نماز رہ گئی تھی، وہ بھی پڑھنی ہے، تو اس نے شلوار قمیض نکالی۔ تو جب میں نے انکار کیا تھا تو اس نے کہا تھا بلیو می، ہمیں ٹکرا کر میں اور تم بہت پچھتائیں گے۔ تو یہ تو بہت سے مافیا بزنس ٹائکون نے ہمیں دھمکی دی ہے، حتیٰ کہ کاپو نے بھی دی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ سارے دشمن ہیں۔ یو ڈیم پیس آف شٹ۔ بلو لفظ کو اس نے زلو کہا تھا، شاید وہ بولتا ایسے ہی تھا۔ اب تم یہ آڈیو سننا میکسی، پھر تمہیں سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ وہ مافیا مین ہے، اس کا گروہ کافی طاقتور ہے، اس کا تعلق امریکہ سے ہے، یعنی رشیا کے ساتھ ٹرمز اچھے نہیں ہیں۔ کاپو تو رشین مافیا ہے۔ کاپو کو اس کی ڈیٹیلز بھیجو، میرے خیال سے ہمیں شکاری بڑی ہی آسانی سے مل گیا ہے۔ اور ولی کی بات سن کر مصطفیٰ نے آڈیو سنی، وہ بھی 3 بار۔ اسے بھی یقین ہو گیا کہ سکندر کا دشمن اور کوئی نہیں، ولسن مالش ہے۔ دوائی کیوں نہیں لیتی ٹائم سے؟ اب ہر چیز کا خیال بیچارہ سکندر ہی رکھتا رہے، پریشان کر دیا ہوگا نا بیچارے کو، کام پہ دھیان نہیں دیا ہوگا۔ رمشا نے پانی کا گلاس پیتے ہوئے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ امی سارا دن گھر پہ ہوتے ہیں، کام تو گھر سے ہی کرتے ہیں، ہاں باہر کا چکر کم لگاتے ہیں۔ اب انہیں کون سمجھا سکتا ہے، اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ طبیعت خراب کر لی نا تم نے، اب منگنی کیسے اٹینڈ کرو گی؟ رمشا نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ اس منہ کو لے کر جاتی ہوں میں منگنی پر مما، آپ ہی نا دوسرا سکندر مجھے کہیں لے کر نہیں جائیں گے جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ منگنی ہے، شادی تھوڑی۔ زیادہ بولنے پہ اب وہ تکلیف سے کھانسنے لگی۔ اچھا اب بولو تو مت، پہلے جس طرح اشاروں میں بات کرتی تھی وہی طریقہ فی الحال اپناؤ۔ ارہا پچھلے لان کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی، اس کے ماتھے پہ بل تھے، بازو سینے پہ لپیٹے، وہ شاید سخت غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ رمشا کی امی نے اسے دیکھا تو پیار سے اسے پکارا، جس پہ ارہا نو کہتے ہوئے سیدھا رمشا کے پاس گئی۔ ارہا نانو بلا رہی ہیں، جاؤ ان کے پاس۔ نو ممی، می اینگی ایلی بیڈ۔ دراصل ارہا بتانا چاہ رہی ہیں کہ وہ سخت غصے میں ہیں اور انہیں غصہ دلانے والا اور کوئی نہیں ایلیکس ہے۔ رمشا نے ماں کو دیکھنے کے بعد ارہا کو گھمایا تاکہ اس کی ماں ارہا کے تاثرات دیکھ سکے۔ رمشا کی امی مسکرا اٹھیں۔ قسم سے روٹھی ہوئی ارہا بالکل روٹھا ہوا سکندر لگ رہی تھی۔ واٹ؟ کیا؟ تمہارے ایلی نے کیا کیا؟ ہی نو پلے، ہی از بیڈ، ہی سیڈ، ہی بزی۔ ارہا جس طرح بولی اس کے انداز پہ رمشا کی امی ہنس پڑی۔ نہیں ارو، ایلیکس فرینڈ ہے آپ کا، وہ بیڈ نہیں ہے۔ ارہا نے جواب دینے کے بجائے ٹی وی کو دیکھا جہاں پہ ایک اشتہار چل رہا تھا۔ اس اشتہار میں جو چل رہا تھا اس سے ارہا کو کوئی سروکار نہیں تھا، بس اس بندے نے مائک پکڑا ہوا تھا۔ اس مائک کو دیکھ کر ارہا کلکلا اٹھی۔ پاپا، او ممی پاپا، او نو شائن، او پاپا۔ ارہا اچھلتے ہوئے ہنس کر بولنے لگی۔ کیا بولے جا رہی ہو ارو؟ ٹی وی کو دیکھ کر پاپا کا نام کیوں لے رہی ہو؟ ارہا کی نانو نے اس سے پوچھا۔ ممی ٹی، پاپا ممی، پاپا نو، شائن او۔ ارہا ٹی وی کے پاس آئی اور جمپ لگا کر ٹی وی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی جو دیوار کے ساتھ لگی تھی، مگر وہ اپنی ننھے سے قدم کے باعث پہنچ ہی نہیں سکی۔ ممی پاپا ٹی وی، ممی پاپا او۔ اللہ ارو،
کیا دیکھ لیا؟ مجھے لگ رہا ہے سکندر کو ٹی وی پہ دیکھا ہے. لیکن مشی سکندر بیٹا تو ٹی وی میں آج کل نہیں آیا، اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. پرانی نیوز دیکھ لی ہوگی ممی. حنان بھائی اکثر داؤد کو تنگ کرتے ہیں. اس نے کھانسی کرتے ہوئے منہ ادھر کیا، پھر جھک کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا. ملازمہ ٹرے میں ان دونوں کے لیے سوپ لے آئی. تو تھینک یو مما، کھانا کھا لیں، پاپا اور ماموں کو دیر ہو جائے گی. پہلے سوپ تو پی لو، تب تک پاپا اور بھائی آ جائیں گے، میں کھلا دوں. رمشا مسکرائی. اس نے ارہا کو دیکھا جو ایلی کو بلانے کے لیے پھر لان کی طرف بھاگی تھی. آرام سے ارو. جاوید نیچے آیا تو رمشا نے اسے دیکھا، پھر بھویں اوپر کرتے ہوئے جاوید سے سکندر کے بارے میں پوچھا. جاوید سمجھ گیا. سر جونیئر بھاگ کے کمرے میں سو گئے تھے، تیار ہو کے آتے ہیں. میم آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ اس نے رمشا سے کہتے ہوئے رمشا کی امی سے پوچھا. نہیں شکریہ بیٹے، خوش رہو. آپ کو میم؟ رمشا نے نفی میں سر ہلایا. جاوید سر کو خم دیتے ہوئے چل پڑا. بہت تمیزدار لڑکا ہے، خوش اخلاق، خوش شکل. شادی تو نہیں ہوئی نا اس کی؟ رمشا نے نفی میں سر ہلایا. امی اگر شادی ہوتی تو بڑی دھوم دھام سے کرتے. سکندر کے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں جاوید بھائی. ہاں اکثر تم لوگوں کے ساتھ ہی رہتا ہے نا. عمر کیا ہے اس کی؟ شادی کیوں نہیں کروائی ابھی تک؟ 28 29. سکندر بہت بار کہہ چکے ہیں مگر شاید کرنا نہیں چاہتے. امی کسی کو بتائیے گا نہیں. اگر ماموں بخت کا سین نہ ہوتا تو داؤد نے بخت کی شادی جاوید بھائی سے ہی کرانی تھی. تم کیوں نہیں ڈھونڈتی؟ رمشا سوپ کا سپ لیتے ہوئے آگے سے کچھ کہنے لگی. ارہا فٹ بھاگتے ہوئے آئی. ایلی سے دوستی ہو گئی؟ اینی کوشچنس؟ حداد کی آواز پورے لیکچر ہال میں گونجی. ایک دو اسٹوڈنٹ نے ہاتھ اٹھائے. ان کے سوالوں کے جوابات دینے کے بعد کلاس بھی ختم ہو گئی. حداد انہیں ایگزامز کا گڈ لک کہہ کر اپنی فائل کو کھول کر چیک کرنے لگا جو آفس میں اپنے ساتھ وہ لایا تھا. یہ اسٹوڈنٹ کی رپورٹ تھی جو اس نے اسے پڑھنے کے بعد سائن کرنی تھی. سارے اسٹوڈنٹ جا رہے تھے. زوہا صرف بیٹھی کھڑکی میں باہر کے نظارے کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی. حداد کی ایک نظر اس پہ پڑی تو ایک دم چونک اٹھا. وہ زوہا سے بات کرنا چاہتا تھا. کچھ دنوں سے اس کی حرکتیں ٹھٹکا دینے والی تھیں. حالانکہ وہ بڑی برائٹ اسٹوڈنٹ تھی، حداد کی گڈ بکس میں تھی، مگر جب سے حداد سمیت وہ دوسرے سبجیکٹ میں فیل ہوئی تھی حداد حیران ہو گیا تھا. وہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ زوہا فیل ہو سکتی ہے. نہ صرف فیل ہوئی بلکہ کچھ دن سے کالج آنا بھی اس نے چھوڑ دیا. پورا لیکچر ہال خالی ہو گیا، بس وہ تھا اور زوہا. حداد نے اپنا گلا کھنکارا. زوہا نے کوئی رسپانس نہیں دیا. شاید وہ اس وقت اپنی دنیا میں نہیں تھی. زوہا تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ڈیٹینشن ملی ہے؟ اب حداد نے اونچی آواز میں کہا تو زوہا ایک دم ڈر کر اچھلی. حالانکہ حداد کا لہجہ نرم تھا. زوہا نے حداد کو دیکھا، پھر ارد گرد ماحول کو تو ایک دم پریشان سی ہو گئی. سب کہاں ہیں سر؟ حداد ایک منٹ کے لیے تو جیسے چپ ہو گیا، پھر بولا کلاس ختم ہو گئی ہے زوہا، دھیان کہاں تھا آپ کا؟ زوہا نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سر ہلا کر اس نے اپنے نوٹس اور بیگ کو اٹھایا. سوری سر. وہ تیزی سے بولتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی. حداد نے اسے اپنا بیگ اور کوٹ اٹھایا اور روکا. زوہا فری ہیں آپ اس وقت؟ حداد کے کہنے پہ زوہا اس کے ڈیسک سے گزرنے لگی تھی، ایک دم رک گئی. جی سر. وہ بہت آہستگی سے بولی کہ حداد بمشکل ہی سن پایا. فری ہے تو میرے ساتھ میرے آفس چلیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. حداد چلنے لگا مگر ٹھہر گیا جب اس نے زوہا کا چہرے کا رنگ اڑتا ہوا دیکھا. نوٹس پہ اس کی گرفت مضبوط ہو گئی. اس کی اس حرکت پہ حداد الجھ گیا. از ایوری تھنگ فائن؟ سر میں اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا. آفس میں بات کریں یا یہاں پر؟ مگر میرے خیال سے وہاں مناسب ہے. آر یو اوکے؟ سر کیفیٹیریا میں بات کر لیں؟ حداد نے گہرا سانس دیا. واقعی کچھ گڑبڑ تھی. شاباش بیٹا چلو. وی نیڈ ٹو ڈسکس سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. زیادہ وقت نہیں لوں گا. حداد کے شفقت بھرے لہجے پہ وہ سر ہلانے پہ مجبور ہو گئی مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ 2 منٹ میں رو دے گی. حداد نے آفس کا دروازہ کھولا اور دیکھا چائنیز ٹیک آؤٹ اس کے ڈیسک پہ پڑا تھا. حداد نے اپنی فائل اور بیگ رکھتے ہوئے اس بیگ کو دیکھا جس پہ چٹ لگی ہوئی تھی. چٹ اتار کر اس نے زوہا کو اندر آنے کا اشارہ کیا. زوہا سر جھکائے آہستگی سے چلتے ہوئے آئی.
حداد نے دروازہ کھلا رہنے دیا اور چٹ کو پڑھتے ہوئے وہ اپنی کرسی میں آ بیٹھا اور انٹرکام اٹھایا اور کان سے لگایا۔ بٹن دبا کر اس نے زوہا کو سامنے والی کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ دیا اور پھر ریسپشنسٹ کے اٹھانے پر وہ بولا، جوڈی، کیا میری مسز آئی تھی؟ اوکے، ابھی نکلی ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اس نے فون رکھا اور چٹ کو سائڈ پہ رکھ کر مسکراتے ہوئے اس نے ٹیک آؤٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بالکل نہیں بنایا، مگر پلیز کھا لیجیے گا اگر ذرا میرا خیال ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے سارا دن بھوکا رہنا پڑے گا مجھے۔ بختاور عالم عظیم، اپنے نانا سے محبت نہیں ہے، مگر نام انہی کا لگانا ہے۔ خود سے بڑبڑاتے اس نے زوہا کو دیکھا تو خود کو کمپوز کیا۔ زوہا، آر یو ریئلی اوکے؟ اگر کوئی بات کرنی ہے تو میں دروازہ بند کر سکتا ہوں۔ آر یو کمفرٹیبل؟ زوہا نے دروازہ بند کرنے کے نام پہ سر تیزی سے نفی میں ہلایا۔ نو سر، نہیں، آئی ایم گڈ، سوری سر، وہ رزلٹ خراب ہوا۔ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے مایوس ہوئے ہیں، میرا مطلب کہ ایک سیکنڈ، ریلیکس، میں آپ کو سزا نہیں دینے والا زوہا، اور رزلٹ خراب ہو گیا سو واٹ؟ دنیا تو نہیں ختم ہو گئی، ایک پیس آف پیپر ہے جو آج نہیں تو کل حل ہو جائے گا۔ ابھی ایگزامز کے بارے میں مت سوچو۔ اس نے پانی کا گلاس اس کے سامنے پیش کیا۔ ایزی ہو جاؤ، اس وقت تمہارا ٹیچر نہیں، ایک ڈاکٹر تمہارے سامنے ہے۔ زوہا نے حداد کو ناسمجھی سے دیکھا، مگر وہ اسے نہیں، سامنے بختاور کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ پیلے فراک میں ملبوس، جس میں ستاروں اور گوٹے کا کام تھا، سادہ چہرہ، شرم سے لال چمکتی شرارتی آنکھیں، 9-10 مہینے کی ارہا کو گود میں پکڑے گلاب کا پھول لگ رہی تھی، وہ بھی کھلا ہوا۔ حداد کی پسندیدہ تصویروں میں سے ایک تھی۔ میری نالائق بیوی، اے لیولز بھی مکمل نہیں کیا، پھر بھی بڑی چل رہتی ہے، رائٹر بننے کا شوق ہے، کورس کر رہی ہے۔ ڈاکٹر بننا اس کی فیملی کا خواب تھا، مگر اسے میری بیوی بننے کا خواب تھا۔ سو ڈس ہارٹ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ اگر مایوس ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، جب وہ تمہیں 6-7 سال بعد مریضوں کے ساتھ تمہارا انداز دیکھیں گے تو ٹرسٹ می، ان سے زیادہ اور کوئی تم پر فخر محسوس نہیں کرے گا۔ حداد نے کہتے ہوئے اسے دیکھا جو نیچے زمین کو گھور رہی تھی۔ زوہا، میرا پہلا لیکچر یاد ہے نا؟ میں نے اپنی کہانی سمپتی لینے کے لیے یا ٹائم پاس کے لیے سب کو نہیں سنائی تھی، اس کے پیچھے مقصد تھا۔ اس آنکھ گوانے پر میں نے اپنے 14 سال گزار دیے تھے۔ ان 14 سال میں مجھے ماں سوائے غصے، چڑچڑاپن، ڈپریشن کے کچھ نہیں ملا۔ آگے مزید ایسے ہی گزر جاتے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف 2 ہی ہستیوں نے مجھے جگایا، مجھے جھنجھوڑا، مجھے احساس دلایا کہ میں بیکار شے نہیں ہوں۔ کوئی بھی انسان بیکار نہیں ہے، بس انسان کو بیکار بناتی ہے تو اس کی بری سوچ۔ اس ہستی میں میری یہ چھوٹی سی بیوی شامل تھی، 18 سال کی تھی اس وقت۔ شی چینجڈ می، آج میں یہاں ہوں تو اسی کی وجہ سے۔ حداد نے غور کیا، اس کے کھنچے ہوئے تاثرات ذرا ڈھیلے ہوئے، مگر وہ ابھی بھی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ نہیں، شاید اسے کوئی بات اندر سے کھائی جا رہی تھی۔ اچھا چھوڑو، مجھے بتاؤ اتنے دنوں سے چھٹیاں کیوں کر رہی ہو؟ دل نہیں کرتا کہیں جانے کا سر؟ اس نے اتنی آہستگی سے کہتے ہوئے سر جھکا لیا کہ حداد بمشکل ہی سن پایا۔ دل تو کسی کا نہیں کرتا، مگر ہمت باندھ کر اٹھتے ہیں نا سب۔ اس کا چہرہ مزید جھک گیا، شاید اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اسی لیے انہیں چھپانے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ دل نہیں کرتا پڑھنے کو زوہا تو چھوڑ دو، اپنے دماغ کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ دماغ سلامت رہے گا تو بہت سے کام ہو جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے مشکل کام کیا جائے یا مشکل راہ سے گزرا جائے۔ زندگی جینی ہے، گزارنی نہیں ہے۔ مگر سر، یہ میرا خواب، ایسے 2 دن کی ٹینشن میں کیسے چھوڑ دوں؟ سوری سر، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے، اپنے آنسو تیزی سے صاف کرتے ہوئے سر اٹھا کر کہا، مگر اس کی آواز گلو گیر تھی۔ 2 دن کی ٹینشن سے یہ حالت نہیں ہوتی بیٹا، میں صرف ایگزامز کی بات نہیں کر رہا۔ میری شکایتوں کو چھوڑ دو، آج تمہارا سر ہوں، کل نہیں ہوگا۔ تمہارے ساتھ آج جو ہیں وہ کل نہیں ہوں گے۔ جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ تمہاری اپنی خود کی ذات ہوگی۔ اپنی ذات سے لڑو گی تو وہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ حداد کی گہری بات پہ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ کل اسی ٹائم روزانہ 15-20 منٹ کی بات کریں گے۔ نماز پڑھتی ہیں آپ؟ کبھی کبھی سر، اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں بھی اتنا پکا نمازی نہیں ہوں۔ دعا کریں کہ مجھے توفیق دے۔ جب بھی پڑھیں اللہ سے تھوڑی باتیں ضرور کر لیا کریں، وہ لوگوں کی سنتا ہے اور اسے راز رکھنے آتے ہیں۔ آج نوٹ سے خاصا دور رہیے گا آپ۔ میں چاہتا ہوں آپ اچھا سکور کریں تو ایک دن خود کو ریسٹ دیں۔
اگر اس کے باوجود بھی نہیں پڑھا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس آئیے گا، وی ول ڈسکس اباؤٹ اٹ۔ تھینک یو سر۔ حداد نے بخت کے ساتھ موجود ایک شخص کی تصویر گھمائی۔ کالے سوٹ میں کرسی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ وہ شیرو تھا۔ اس شیر کے ساتھ سچ مچ کا شیر کرسی کے قریب بیٹھا تصویر کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ یہ بھاگ یہ رمشا سے شادی سے پہلے کی تصویر لی گئی تھی۔ کاپو یا رشین باس کی ایک ایسی تصویر لازمی ہوتی تھی جس میں ایک تصویر کی جھلک میں طاقت، نڈرپن اور بے خوفی نظر آتی ہو اور کچھ نہیں۔ داؤد کو شیر کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود ہی کافی تھا، مگر شاید یہ ضروری تھا۔ مافیا کی دنیا میں ایسی پاورفل تصویر لازمی ہوتی تھی۔ تھینک یو کہنا ہے تو اس کو کہو۔ زوہا نے ناسمجھی سے اس بندے کی تصویر دیکھی، پھر سر ہلا کر اٹھ گئی۔ حداد نے سکندر کی تصویر دیکھی۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد اس کی ایک آنکھ پتہ نہیں کیوں عجیب ہو گئی۔ اس نے دروازہ کھولا، اس میں سکندر کی تصویر رکھ دی اور بند کی۔ اس نے دیکھا وہاں دروازے میں موجود کالج کا پیون کھڑا، ہاتھ میں پارسل پکڑے اسے دیکھ رہا تھا۔